2024 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज दो रिसर्चर्स को और जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे है उनको दिया गया। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे या उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेजर कंट्रीब्यूशन है जॉन हॉपफील्ड, और दूसरे ब्रिटिश कैनेडियन हैं जेफरी हिंटन, जिनको गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जब ये प्राइज अनाउंस हुआ और उसके बाद जेफरी हिंटन को रात के वक्त जब वो कैलिफोर्निया के एक होटल में मुकीम थे तो नोबेल प्राइज वालों ने उनको टेलीफोन पे कनेक्ट किया, उनको अपने साथ राब्ता किया और उनको बताया। और उसके बाद उनका जो चीफ नोबेल प्राइज कमेटी के चीफ साइंटिफिक अफसर था आडम स्मिथ, उसने मिडनाइट के बाद निसफ शब के बाद तकरीबन 1 बजे 1 AM पे उनके साथ राब्ता किया और उनसे मुख्तसर अपने उनका एक्सप्रेशन या उनकी ओपिनियन ली जो उनकी नोबेल प्राइज उनको मिला था। तो जेफरी हिंटन ने कहा कि मैं जिस होटल में मुकीम हूँ ये चीप होटल है कैलिफोर्निया का, और यहाँ पे इंटरनेट नहीं है और यहाँ पे टेलीफोन भी कोई काम नहीं कर रहा। और उसने मजीद इसमें ये कहा कि मेरे लिए ये बहुत हैरत, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज रेदर फ्लैबरगास्टेड कि मुझे पता चला कि मुझे फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है और मुझे इस प्राइज की एक्सपेक्टेशन या तो भी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने फर्दर उनके मतलब उनको इंटरव्यू किया। उसके बाद जेफरी हिंटन ने चूंकि उनका तल्लक टोरंटो यूनिवर्सिटी में कनाडा के साथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ, वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहां पे फिर उन्होंने जो कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उनके जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा प्राइज मिला है, ये जो मेरी इतना बड़ा ऑनर है मेरे लिए, जो इतना बड़ा मुझे एजाज मिला है, मुझे फिजिक्स में जो कि मेरा फील्ड बुनियादी तौर पे नहीं था उसमें मुझे नोबेल प्राइज दिया गया है। तो उसमें जो मेरी कोलैबोरेशन मेरे कुछ कोलीग ने की है मैं उनका भी नाम लूंगा, उनका भी मैं ममनून और मशकूर हूँगा। और उसमें एक उनके रेमल हार्ट जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके साथ उन्होंने जो इब्तदाई काम था उनका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क उनमें था, उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन की थी। और शेनोस्की भी जो थे वो भी उनके साथ आर्टिफिशियल नेटवर्क उसकी डेवलपमेंट में और उसकी एवोल्यूशनरी जो प्रोसेसेस थे उसमें जो रिसर्च थी उसमें उन्होंने इन दोनों ने कोलैबोरेशन की थी। उसके बाद जेफरी हिंटन ने अपने उन दो कोलीग्स का भी शुक्रिया अदा किया जिसमें लेकुन है और दूसरे उनके साथ हैं बेंचियो, जिनको इन दोनों के साथ 2018 में हिंटन को टूरिंग अवार्ड मिला, जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी स्टेटस जो है कंप्यूटेशन में और कंप्यूटर साइंस में नोबेल प्राइज से कम नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने कुछ शागिर्दों का जो उनके स्टूडेंट थे उनका भी शुक्रिया अदा किया और उनमें एक सर्ट्सकेवर था जिसने वो जो कि CEO था ओपन AI का, उसने चंद दिनों के लिए सैम एल्टमैन जो कि अभी CEO है ओपन AI का, उसको फायर किया। और इस वजह से फायर किया कि जेफरी हिंटन ने कहा था कि ओपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसने ज्यादा इसकी प्रायोरिटी अपना ये जो बिग कंपनी है, ये जो बिग टेक्नोलॉजिकल जॉइंट है, इसकी प्रायोरिटी प्रॉफिट पे ज्यादा है और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो रिपरकशंस और इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की,
اس کو نہ ریگولیٹ کرنے پہ، اس پہ سیفٹی جو چیک نہ لگانے سے ہو سکتی ہیں، اس کو سیم ایلٹمین نے اس کی کوئی پرائرٹی نہیں رکھی۔ تو اس کے علاوہ جیفری ہنٹن نے کہا کہ میں نے سب سے پہلی کال اپنی سسٹر کو کی اور اس کو بتایا، جو کہ اس وقت آسٹریلیا میں تھیں، اور ان کا رسپانس جو تھا، رد عمل یہ تھا کہ او مائی گاڈ۔ اور یہ نیچرلی چونکہ ان کا فیلڈ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کو فزکس میں نوبل پرائز ملے گا۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا دیکھیں تو انہوں نے مزید ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی، اتنا زیادہ آپ کو خطیر رقم ملے گی نوبل پرائز کی، تو کہتے ہیں کہ میں اس کو پہلی بات ہے جو کچھ چیریٹیز میں اسپینڈ کروں گا، اور اس میں ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو کیوریوسٹی ڈرائیون ریسرچ، جو کہ ینگ لوگ جو تجسس اور جستجو کے ساتھ ریسرچ کرتے ہیں اور جو نئے نئے فیلڈ ہیں ان میں اپنی کیوریوسٹی اور تجسس کی وجہ سے وہ دن رات کوشش کرتے ہیں، تو ان کو انکریج کرنے کے لیے میں کیوریوسٹی ڈرائیون ریسرچ میں بھی اس جو رقم مجھے ملے گی، خطیر رقم جو کہ نوبل پرائز کی ہوتی ہے، میں اس کو اسپینڈ کروں گا۔ تو یہ ان کی ایک پرسنالٹی اور اس کے بعد ان کی پرائرٹیز اور ان کا رد عمل جو ہے نوبل پرائز ملنے کے بعد۔ جیفری ہنٹن نے 2023 میں مئی میں 10 سال کے بعد گوگل کو چھوڑ دیا، جہاں پہ وہ ایک ریسرچ کا کام کر رہے تھے، اور ان کو احساس ہوا کہ جس تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سپر انٹیلیجنس اس میں ایڈوانس ہو رہا ہے، اس میں پروگرس ہو رہی ہے، جس تیزی سے عروج کی طرف جا رہی ہے، اس سے ہیومینٹی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس خدشے سے، اس خطرے سے، اس کیٹاسٹروفی سے انسان ابھی تک اویئر نہیں ہے، ان کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ جب میں گوگل کو چھوڑوں گا تو اس کے بعد میں کھل کے اظہار رائے کر سکوں گا، مجھے آزادی ہوگی کہ میں بتا سکوں کہ کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مس یوز کو روکنے کے لیے سیفٹی اور ریگولیشن کے لیے کوشش کریں۔ تو اور اسی دوران جب یہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریفرنس سے ایک گوگل کی لیب ہے لندن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، وہاں پہ انہوں نے 2 روبوٹ جو تھے ان کو آبزرو کیا، اور وہ 2 روبوٹ تھے، وہ ایک ماڈل تھا، وہاں پہ سوکر پلیئر کے طور پہ وہ روبوٹ تھے، اور ان کو ان کی جو پروگرامنگ ہوئی تھی وہ کوئی سوکر پلیئر کے طور پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سکور کریں۔ تو وہ سکور کرنے کے ریفرنس سے انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی جو پروگرامنگ ہے اس کو بروئے کار لا کے جو ایفرٹ، جو ان کی کنیکٹیوٹی جو تھی، جو ان کے پروگرامنگ کی، اس میں جس میں ان کو سکور ہائی ہوتا تھا تو اس ایکشن کو ریپیٹ کرتے تھے، اور جہاں پہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوتا تھا اس ایکشن کو وہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے۔ تو جیفری ہنٹن نے پھر یہ ایک ہی چیز آبزرو کی، اور انہوں نے اس چیز کا پھر پروپوگیٹ کیا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو کہ ابھی فرینکنسٹائن مونسٹر بھی بن سکتی ہے، تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے، یہ ایکسپیرینس جو ہے اپنے جو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے اس کو یوٹیلائز بھی کرتی ہے،
اور اس کے بعد اپنے بہت سارے ڈیسیژن انڈیپینڈنٹ کرتی ہے، جس کی پروگرامر جو ہے وہ ان کی کریشن کے وقت نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اس کو اس چیز کا ادراک ہوا، اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جس تیز رفتاری سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پروگریس ہو رہی ہے، جتنی اس میں ریپڈ پروگریس ہو رہی ہے، یہ ہیومن انٹیلیجنس کو سپرسیڈ کر جائے گی، یہ سپر انٹیلیجنس۔ اور اس نے اس کو کیلکولیشن کی، اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اس میں 5 سے 20 سال لگ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بایولوجیکل انٹیلیجنس کو سپرسیڈ کر جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ لاٹ آف انسرٹینٹی ہے، بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہوگی، جس کو شاید میں ابھی تک الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جو نیورل نیٹ ورک میں، آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک میں جس طرح وہ ڈیزائننگ کرتے ہیں، جو پروگرامنگ کوئی بھی پروگرام کریٹ کرتا ہے، جیسے یہ جو روبوٹ تھے جو سوکر پلیئر نہیں تھے، ان کو صرف سکور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا کسی بھی فیلڈ میں، وہ جو کہ ماڈل تھا، تو ان کا جو انہوں نے آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک ان کی جو لیئرز میں کی ہے، تو ایک لیئر اور دوسری لیئر اور تیسری لیئر، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے پھر ہر ایک لیئر میں پارشل ہینڈلنگ ہے سولوشن کی، اور اس میں جب ان کو سکسیس ملتی ہے تو وہ ایک لیئر سے دوسری لیئر تک جتنی کنیکٹیوٹی ہے اور تیسری لیئر تک، اب جب جو اس میں کامیابی ہوتی ہے تو اس لیئر میں اس کنیکٹیوٹی میں اسٹرینتھ آتی ہے، اور جس لیئر جو کنیکشن جو بھی آپس کی کنیکٹیوٹی ہے جو سکسیس پہ اینڈ نہیں ہوتی، تو اس کنیکٹیوٹی کو وہ پرون کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور اس نے کہا کہ آج تک جتنی روبوٹ بنے ہیں، جتنے چیٹ بوٹ ہیں، ان کے اندر کنیکٹیوٹی یا کنیکشن جو ہیں، اگر میکسیمم 1 ٹریلین کنیکشن ہے اور انسانی برین کے اندر 100 ٹریلین کنیکشنز ہیں، تو انٹرسٹنگلی جو روبوٹ ہے یا چاٹ بوٹ ہے، وہ اپنے 1 ٹریلین کنیکشنز کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں ایک انسان کے 100 ٹریلین کنیکشن کی نسبت۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جب ہم لرننگ الگوریدم جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی ڈیٹے کو کمبائن کر دیتے ہیں، ڈیٹا کو، اس کے بعد جو کنیکٹیوٹی کے بعد ان کی جو جتنی ان کو کسی بھی پرابلم کے سلوشن کی طرف لے جانے کے لیے جو کنیکٹیوٹی یہ ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں پروگرامر شامل نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ یہ جو مشین ہے، یہ جو آرٹیفیشل مشین ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ جو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے، یہ جو ڈیجیٹل انٹیلیجنس ہے، یہ بایولوجیکل انٹیلیجنس کی طرح ابھی تک کانشیس نہیں ہے، ابھی تک اس کو شعور شاید نہیں ہے، لیکن یہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس جو اس کی میموری میں ریٹین ہوتے ہیں، ان کو مانیٹر کر کے یہ اپنے ڈیسیژن انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کنیکٹیوٹی اور کنیکشن اور ان کی پاسبلٹی، جب ان کا لرننگ الگوریدم اور ڈیٹا کمبائن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ انسانی برین کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کا انسانی برین کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کچھ ٹریمنڈس بینیفٹس بھی ہیں آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، جو میڈیکل کیئر ہے، اس میں اگر
اس کو کمبائن کیا جائے گا تو ڈائگنوسس جو ہے اس کی ایکوریسی بہت بہتر ہوگی. اس سے ہمیں بہت ساری جو مہلک امراض ہیں اس کی تشخیص اور ڈائگنوسس جو ہے بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریگولیشن اسی طرح ضروری ہے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار کے ایرا میں جو سپر پاورز تھی آپس میں ان کا رابطہ تھا اور نیوکلر جو ویپنز تھے ان کے سے ریلیٹڈ ریگولیشنز اور سیفٹی میئر جو تھے وہ نیشنل لیول پہ جو سپر پاور تھی اس کا خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے. لیکن جیفری ہنٹن یہ کہتے ہیں کہ شاید ابھی تک جس خطرے سے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دو چار کر سکتی ہے اگر یہ سیف ہینڈز میں نہ ہو, اس کے میلیشس مینیپولیٹر ہوں, میلیشس ایکٹر اگر اس کو یوٹیلائز کریں گے, نان سٹیٹ ایکٹرز اس کو یوٹیلائز کریں گے تو اتنی بڑا کیٹاسٹروفی ہوگی جس کا ہمیں شاید ادراک اور احساس نہ ہو سکے.